विष्णु अजने छू हिकायत मी कुनद वज जुदाई हा शिकायत मी कुनद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। दरस मसनवी की 69वीं नशिस्त में जिस मौजू पर हमारी गुफ्तगू रुकी थी वो था, मौलाना रूम ने कहा था कि बारिश का मौसम आ गया है, ए रूह वाले अपने जिस्म की तरफ तवज्जो करना ख़त्म कर दे। जिस्म की ख्वाहिशें और उसकी लज्जतें ये सब कांटा है और इस कांटे को निकाल दे। उसके बाद उस चीज़ की तरफ, उस ग़िज़ा की तरफ तवज्जो कर, तेरी जो असल है तुझे जो खानी है। और ये बयान करते हुए आपने फरमाया था कि इसका ताल्लुक़ नूर बातिन से है। जब ये नूर हासिल होता है तब ये बात समझ में आती है। ये नूर जिसको हासिल नहीं है, ये नज़र जिसको हासिल नहीं है, उनको इन बातों से कोई सरोकार नहीं है और उनको इसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं होती। उसके बाद आपने कहा था कि ये बारिश का मौसम है, चलो इस बारिश में भीगो, ये रहमत की बारिश है, और जो इस बारिश में नहीं भीगता वो नुकसान में रहता है। और फरमाया कि ये बारिश जो ज़ाहिरी जो बारिश है, जो अबर से होती है आसमान के, ये वो वाली बारिश नहीं है, ये कुछ और बारिश है जिसको हर जान नहीं देखती। अब आप बारिश का ज़िक्र निकलता है तो आप एक बारिश का ज़िक्र फरमाते हुए एक क़िस्सा बयान फरमाते हैं, और वो क़िस्सा है हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का। मुस्तफ़ा रोज़े बेगोरिस्तां बेरफ्त बा जनाज़े मर्द अज़ यारां बेरफ्त। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ गोरिस्तान यानी क़ब्रिस्तान को तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर आपके साथियों में से या आपके दोस्तों में से या आपके असहाब में से किसी एक के जनाजे में आप गए और दफन करने के लिए। बा जनाज़े मर्द अज़ यारां बेरफ्त, जनाजे के साथ गए। खाक रा दर गोरे ऊ आगिंदा करद ज़ेर खाक आदान आश रा जिंदा करद। उनकी कब्र में मट्टी भर दी। तदफीन का जो मरहला होता है वो आपने पूरा कर दिया, और ज़ेर खाक आदाना अश रा ज़िंदा कर दिया, यानी कि मट्टी के नीचे उनके दाने को ज़िंदा कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जब दाने को ज़मीन के अंदर डाला जाता है, अगर वो बाहर रहता है तो सूख कर ख़राब हो जाता है, लेकिन जब इस दाने को, बीज को जब ज़मीन के अंदर पेर कर उसके ऊपर मट्टी डाल दी जाती है तो गोया के उस दाने को ज़िंदा कर देना है, क्योंकि उसके अंदर ज़िंदगी होती है और वो मट्टी से ज़िंदगी हासिल करके फिर एक पौधे में मुंतकिल होता है और सर निकालता है। तो गोया कि इंसान भी एक दाने की तरह है, जो दुनिया में जब वो मर जाता है तो वो जब ज़मीन में जाता है तो वो दाना बनकर, बीज बनकर, झाड़ बनकर उठता है और लोग उससे इस्तेफ़ादा करते हैं। ये भी सब लोगों के साथ नहीं होता, ये कोई कोई होते हैं जिनके साथ ऐसा मामला होता है, वरना बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं जो मट्टी में जाते हैं और ख़ाक में मिल जाते हैं, उनका वजूद भी बाकी नहीं रहता। जैसे कि आपने सुना होगा बाज़ लोगों को ये कहते हुए कि इंसान जब मर जाता है तो उसको ज़मीन में दफन कर दिया जाता है तो वो मट्टी मिल जाता है, अब कुछ भी बाकी नहीं रहता, मट्टी में मिल गया इंसान, ख़ाक हो गया। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं, ये भी है, लेकिन सबके साथ ऐसे नहीं होता। जो चीज़ अंदर गई है वो दाना था या कंकर था या कांटा था, क्या था, उसके हिसाब से होगा। इसी मज़मून को मैंने एक शेर में इस तरह से बयान किया है, जाते हैं सारे खाक में क्या तुख्म बर्ग व खार। तुख्म कहते हैं बीज को, बर्ग कहते हैं पत्ते को, और खार कहते हैं कांटे को। तो कांटा, पत्ता और बीज सभी मट्टी में जाते हैं। जाते हैं सारे खाक में क्या तुख्म बर्ग व खार, मिलता है कोई खाक में, लाता है कोई बार। बार कहते हैं फल को। तो कोई मट्टी में मिलकर मट्टी के साथ मट्टी बन जाता है, नेस्त नाबूद हो जाता है, और कोई ज़िंदा हो जाता है और फिर
پھل لے کے آتا ہے، جو لوگوں کے لیے فائدے کا سامان، غذا کا سامان فراہم کرتا ہے۔ تو انسانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو مٹی میں مل جاتے ہیں، خاک میں مل جاتے ہیں، پھر ایک ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے، ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے، ان کا معاملہ بیج کا سا ہے، جو پھر اس بیج سے ایک نئی زندگی بنتی ہے، ایک نیا جھاڑ بنتا ہے، تنا بنتا ہے، ڈالیاں بنتی ہیں، شاخیں بنتی ہیں، پتے نکل آتے ہیں، پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، پھر ان پھلوں کو پھر بیج آتے ہیں، پھر وہ جھاڑ بیج لانے والے جھاڑ بن جاتے ہیں۔ پھر وہ بیج کو اگر صحیح طریقے سے پھر زمین میں دفن کیا جائے اور پانی دیا جائے تو پھر وہ نئے جھاڑ میں تبدیل ہوتے جائیں گے۔ تو اب یہاں پر آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ بیج زمین میں بویا گیا تو اب وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر چونکہ صحابی کا ذکر ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے لیے گئے اور آپ نے مٹی ڈالی، کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابی تھے، تو صحابی کا تو معاملہ الگ ہی ہے نا، ان کا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ مٹی میں مل جائیں۔ تو اس لیے یہاں پر آپ نے کہا کہ ان کے دانے کو زندہ کر دیا، زیر خاک دانہ اش را زندہ کرد، این درختانند ہمچوں خاکیاں دست ہا بر کردہ اند از خاک داں۔ زمین میں دفن کیے ہوئے، جو زمین میں دفن کیے ہوتے ہیں، ان کے مانند ہیں یہ درخت بھی۔ آپ درختوں کو دیکھو تو اسی کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ این درختانند ہمچوں خاکیاں، یہ درخت بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ خاکی لوگ جو مٹی میں دفن کیے جانے والے ہوتے ہیں۔ دست ہا بر کردہ اند از خاک داں، جو مٹی سے ہاتھ باہر نکالے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ آپ جھاڑوں کے تنوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ہاتھ باہر نکالنا۔ ہوتے تو اندر ہیں، ان کی اصلیت زمین کے اندر ہوتی ہے، جو بیج بویا گیا ہے وہ تو زمین کے اندر ہے، لیکن وہ زمین کے اندر ہوتے ہوئے بھی اپنے ہاتھ کو باہر نکالتے ہیں۔ سوئے خلقاں صد اشارت می کنند، وہاں کے گوشتش عبارت می کنند، اور لوگوں کی طرف 100 اشارے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ کہ جھاڑ کو زبان نہیں ہوتی، وہ بات نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو ان کی بات کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، لیکن جھاڑ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس حوالے سے بیان ہوا ہے، سورہ اسراء الاسراء میں آیت نمبر 44 میں واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، آسمانوں اور زمین دونوں کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ ومن فیہن، اور ان دونوں کے اندر جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد و تسبیح نہیں کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، نہیں سن سکتے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، یہ آیت کلیئرلی بیان کر رہی ہے کہ جھاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ وہی بات کہہ رہے ہیں، سوئے خلقاں صد اشارت می کنند، لوگوں کی طرف 100 اشارے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو ان اشاروں کو سمجھ پاتے ہیں وہ سمجھ پاتے ہیں، جو نہیں سمجھ پاتے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں کے گو سشتش عبارت می کنند، اور جن کے کان ہیں ان کے لیے ان کی عبارتیں ہیں، ان کی باتیں ہیں، ان کی تقریریں ہیں، ان کی گفتگو ہے، اور وہ بھی پلینلی، ایسا نہیں کہ ڈھکی چھپی نہیں، پلینلی اسپیکنگ پلینلی ٹو ہم دیٹ ہیز ایئرس۔ یہ جو باطنی کان ہیں جن کو میسر ہیں ان کو ہی یہ سنائی دے رہا ہے۔ تیز گوشاں راز ایشاں بشنویت، غافلاں آواز ہارا نشنویت، جو تیز کان والے ہوتے ہیں وہ ان کی راز و نیاز کی باتیں، سیکریٹس جو یہ بیان کرتے ہیں ان کو سنتے ہیں۔ مٹی کے اندر سے جو ہاتھ باہر نکالے ہوئے ہیں وہ لوگ اپنے ہاتھ کے اشارے سے کچھ باتیں کہتے ہیں، جو کان والے ہیں وہ لوگ سن لیتے ہیں۔ غافلاں آواز ہارا نشنویت، جو غافل لوگ ہیں ان کی آوازوں کو نہیں سن پاتے۔ باز بانے سبز و با دستے دراز، از ضمیر خاک می گویند راز، ہری زبان سے، با زبان سبز، ہری زبان سے، وہ با دستے دراز اور لمبے ہاتھ سے۔ اب دیکھیے ان کی ہری زبان ہوتی ہے
ان کے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں. تو یہ ہری زبان سے کیا مراد ہے, لمبے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ چونکہ جھاڑ کے ساتھ آپ تشبیہ دے رہے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو جو زمین میں دفن ہوتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں جو جھاڑ کے پتے ہیں وہ ان کی ہری زبانیں ہیں جو نکالے ہوئے ہیں, اور دستے دراز سے مراد جھاڑ کی شاخیں ہیں, چونکہ شاخیں ایسی پھیلی ہوئی ہوتی ہیں جیسے کہ ہاتھوں کو پھیلا دیا گیا ہو, تو ان کی کیفیت بھی ایسے ہی ہے. اور جو جھاڑ کے قریب ہوتا ہے وہ جھاڑ سے آکسیجن وغیرہ بھی, اس کے فائدے بھی زیادہ حاصل کرتے رہتا ہے, غربت سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بیج کو زمین میں دفنا دیا گیا ہے, اب وہ مٹی میں مل گیا ہے, اب وہاں جانے سے کیا فائدہ, تو وہ لوگ اللہ کے نیک بندوں کے فیضان سے بھی اس طرح سے محروم رہتے ہیں. از ضمیر خاک می گویندر راز, ضمیر کے خاک کی ضمیر میں سے, خاک کے اندر سے جو مٹی کے اندر چھپے ہوئے راز ہے وہ راز بتاتے جاتے ہیں باہر والوں کو. یہاں پر یہ راز چھپے ہوئے ہیں. ہم چو بتاں سر فرو بردہ بے آب, گشتہ تاؤ ساؤ بودا چوں غراب. دیکھیے یہاں پر اس شعر کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو درخت ہوتے ہیں جھاڑ, ان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں, 3 موسموں میں 3 حالتیں ہوتی ہیں, اور ان کو آپ 3 پرندوں سے تشبیہ دے رہے ہیں. ایک تو پرندہ ہے بتاں, بتاں کہتے ہیں بطخوں کو, اور طاؤس, طاؤساں, طاؤس کہتے ہیں مور کو, طاؤساں مور کی جمع ہے, اور غراب کہتے ہیں کوے کو. 3 پرندوں کا آپ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں, ایک بطخ, ایک مور اور ایک کوا. تو یہ 3 موسموں کے ساتھ ان پرندوں کو تشبیہ دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جو جھاڑ ہوتے ہیں خزاں کے موسم میں ہریالی ان کی پوری ختم ہو جاتی ہے, سوکھ جاتے ہیں, جیسے کہ کالے ہو جاتے ہیں, تو گویا کہ کوے کی طرح. اور جب رطوبت حاصل کرتے ہیں بارش کے موسم میں, پانی کے مرحلے سے گزرتے ہیں, تو ایسا ہوتا ہے جیسے کہ بطخ ہے جو پانی میں غوطہ مار رہی ہے, ہر طرف پانی پانی ہو جاتا ہے, چمکنے لگتے ہیں پانی سے, صاف شفاف ہو جاتے ہیں درخت, ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر آتا ہے بہار کا موسم, تو بہار میں وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ جھاڑ ناچ رہے ہوں خوشی سے, گویا کہ مور ہے. تو یہ 3 حالتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. ہم چو بتاں سر فرو بردہ بے آب, بطخوں کی طرح پانی میں غوطہ مارے ہوئے, گشتہ طاؤساں کبھی مور بن گئے, وہ بودا چوں غراب, اور کبھی کوے کی طرح ہو گئے. 3 طرح سے موسموں کے حساب سے ان کا معاملہ ہوتا رہتا ہے. در زمستاں شاں اگر محبوس کرد, آ غراباں را خدا طاؤس کرد. جاڑوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو قید کر دیا گیا ہے, جیسے کہ اللہ کے نیک بندوں کے جو تصرفات ہوتے ہیں, تصرفات کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. کبھی کبھی ان کے تصرفات بہت آب و تاب پہ ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی وہ تصرفات رک جاتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم, اس کے منشے کے مطابق ہوتا رہتا ہے. کبھی ایسا آپ کو لگتا ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ ہے, اس کے منہ سے ایک بات نکل گئی اور پوری ہو گئی. یہ تو دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں, آپ کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جائیے تو ان کو پتہ چلا کبھی ان کے منہ سے کوئی بات نکل گئی اور پوری ہو گئی, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں, پوری نہیں ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ کبھی کبھار ان کے ساتھ ایسے معاملات پیش آتے رہتے ہیں. تو اس لیے جو ان کے فیض یافتہ ہوتے ہیں ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت فیض حاصل کرنے میں کوشاں رہتے ہیں. جب ایسا بہار کا موسم آ جائے ان کی بگڑی بن جاتی ہے. تو آپ یہاں پر یہی بات کہہ رہے ہیں, اور یہ سارا ہوتا ہے بارش سے. یہ سارا جو ہوتا ہے اس کا انحصار بارش پر منحصر ہوتا ہے, اور بارش کہتے ہیں رحمت کو. تو کہتے ہیں جاڑوں میں اگر ان کو قید کر دیا گیا, ان کے تصرفات کو روک دیا گیا, تو ان کووں کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک وقت کے بعد مور بنا دیا. تو پہلے بظاہر وہ کوے ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ایک وقت میں ان کو مور بنا دیتا ہے. در زمستاں شاں اگرچہ داد مرگ, زندہ شاں کردز بہار و داد برگ. جاڑوں میں اگرچہ کہ ان کو مار دیا ہوتا ہے, لیکن پھر جب بہار آتی ہے تو بہار سے وہ زندہ ہو جاتے ہیں اور پھر پتے نمودار ہو جاتے ہیں. منکراں گویند ہست این خود خدیم, این چرا بندیں بر رب کریم.
اب جو اولیاء اللہ کے منکر ہیں، ان کے تصرفات کے، ان کی قدرتوں کے، ان کے کمالات کے منکر لوگ ہیں، انکار کرنے والے لوگ ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا ہے، اللہ نے ایسا دیا ہے، وہ اللہ کے ولی ہے۔ ارے بھائی، ہم تو اللہ کو ہی نہیں مانتے، دنیا قدیم ہے، وہ کہتے ہیں جیسے ایک بلاسٹ ہوا اور دنیا بن گئی، یعنی خود سے دنیا کا وجود عمل میں آیا۔ ایک تھیوری ہے نا اسی سائنس کی، یہ بھی جو بیان کرتی ہے کہ ایک بلاسٹ ہوا اور دنیا وجود میں آ گئی، اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ منکر، انکار کرنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں، دنیا، کائنات، یہ سب قدیم ہیں، رب کریم سے ان کا تعلق کیوں جوڑتے ہو؟ جملہ پندارند کی خود دائم است، وس قدیمی جملہ عالم قائم است۔ سب یقین کرتے ہیں اس بات پر کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے یہ عالم قائم ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، ایسا سمجھتے ہیں، اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ کوریے ایشاں درون دوستاں حق برو یا نید باغ و بوستاں، اور یہ عقیدہ جو ہے ان کے اندھے پن کی وجہ سے ہے، کوری، ان کی کوری کی وجہ سے، اندھے پن کی وجہ سے ہے۔ درون دوستاں، جبکہ دوستوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے باغ بھی اگایا ہے اور گل بوٹے بھی اگائے ہیں۔ بوستان، باغ، دونوں قریب قریب ہم معنی الفاظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے باغ اگا دیا ہے اپنے دوستوں کے باغ، ان کا ایمان اور مضبوط ہے۔ ہر گلے کاندر درو بویا بوت، گل از اسرار گل گویا بوت۔ جو پھول اپنے اندر سے خوشبو دے رہا ہے، ہر گلے، ہر وہ پھول، کاندر درو بویا بوت، جو اپنے اندر سے خوشبو دے رہا ہے، وہ پھول گل از اسرار گل گویا بوت، وہ پھول اپنے اندر کے رازوں کا پتہ دیتا ہے۔ جو پھول خوشبو دے رہا ہے، اگر پھول سے خوشبو آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو خوشبو پھیلا رہا ہے اس کے اندر وہ خوشبو والی وہ صفت پائی جاتی ہے، اس کے اندر وہ کوالٹیز ہیں، وہ اپنی کوالٹیز کا اظہار کر رہا ہے۔ بہت سارے اللہ کے نیک بندے جو موت کے بعد بھی اپنے تصرفات جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، ان سے لوگوں کو ہدایتیں نصیب ہوتی ہیں۔ بھئی وہ تو زمین کے اندر چلے گئے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مر گئے، مٹ گئے، تو پھر یہ تصرفات کیوں ہو رہے ہیں؟ تو گویا ان کے تصرفات خود یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اندر کچھ ہے، تو ان کے تصرفات اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ راز چھپے ہوئے ہیں۔ تو پھول جب اپنے خوشبو دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھول تمام رازوں کا پتہ دے رہا ہے۔ بوئے ایشاں رغم انف منکراں، گرد عالم میراوت پردہ دراں۔ ان کی خوشبو انکار کرنے والوں کی ذلت کے ساتھ پردہ دری کرتے ہوئے، پردہ دری کرتے ہوئے، گرد عالم میراوت، سارے عالم کی گردش کر رہی ہے، چکر کاٹ رہی ہے۔ مطلب جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنے منکرین کو، حالانکہ صاحب تصرف ہوتے ہیں، اپنے منکرین کو کوئی اس کا نقصان نہیں پہنچاتے، کیونکہ وہ تو دنیا کے چکر کاٹنے میں مصروف ہیں، وہ ان کو نقصان کچھ نہیں پہنچاتے بلکہ ان کی پردہ دری کرتے ہیں، ان کو چھپا لیتے ہیں۔ منکراں ہم چوں جوال زاں بوئے گل، یا چو نازک مغز از بانگے دہل۔ اب دیکھیے آپ کتنی خطرناک قسم کی آپ مثال دے رہے ہیں ایسے منکروں کے بارے میں۔ وہ منکر لوگ ہیں، خوشبو، پھول کی خوشبو سے انکار کرنے والے۔ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ پھول میں کوئی خوشبو ہوتی ہی نہیں ہے، اس طرح کہنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ ہم چو جوال، جول کی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ جوال کس کو کہتے ہیں؟ جول کہتے ہیں ایک گوبر کے اندر کیڑا ہوتا ہے جو گوبر کی گولیاں بنا کر لڑکاتا ہے، گوبر کے اندر کیڑا ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے جو کیڑا گوبر کے اندر ہے وہ پھول کی خوشبو کہاں سے سونگھ پائے گا؟ آپ یہ مثال دیتے ہیں، جو پھول کی خوشبو کا انکار کرنے والا ہے وہ دراصل گوبر کا کیڑا ہے۔ یا پھر یا چو نازک مغز از بانگے دہل، یا پھر ایسے آدمی کی مثال ہے، اب ناک خوشبو سونگنے وقت کی تو آپ نے یہ مثال دے دی، اب جن کو سنائی نہیں دیتا بزرگوں کی باتیں، ان کی مثال آپ کیا دے رہے ہیں؟ ایک ایسا آدمی جو بہت ہی خطرناک قسم کی ڈھول کی آواز سننے میں مصروف ہے،
وہ ٹائم پہ اگر کوئی آدمی اس سے بات کرے تو اس کو کوئی سنائی دے گا؟ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے کہ کوئی اس سے بات کر رہا ہے، لیکن آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچتی، کیونکہ وہ اتنی بڑی آواز میں مشغول ہے کہ وہ آواز اس کے اوپر ڈومینیٹ کر رہی ہے۔ آواز کے ویوز اس کے کانوں تک اتنی شدت کے ساتھ پہنچ رہے ہیں کہ دوسرے ویوز فنا ہو رہے ہیں اس کے سامنے۔ خیشتن مشغول می سازند و غرق، چشم می دوزند از لمان برق۔ دراصل یہ لوگ دنیا کے سارے معاملات میں اپنے آپ کو اتنا مشغول اور اس کے اندر اتنا غرق کر کے ڈوبو کر رکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ بجلی جب چمکتی ہے تو بھی ان کو دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ یہ اپنی آنکھوں کو سی لیتے ہیں۔ چشم می دوزند، چشم می دوزند کا مطلب ہوتا ہے آنکھیں سی لینا۔ اب جب آنکھیں سی دی جائیں تو کہاں سے دکھائی دے گا؟ تو ان کا معاملہ وہی ہوتا ہے۔ ایک اور نسخے میں اسی کتاب کے میں نے دیکھا ہے کہ چشم می دوزند کی بجائے چشم می دزدند ہے، اور مجھے وہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے لفظ چشم می دزدند۔ چشم می دزد کہتے ہیں اصل میں چور کو، تو چشم می دزدند ہمارے پاس اردو میں بھی آنکھیں چرا لینے کا ایک محاورہ ہے، تو یہاں پر وہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ چشم می دزدند از لمان برق، بجلی کی چمک سے آنکھیں چرا لیتے ہیں۔ چشم می دوزند و آنجا چشمنے، چشم آن باشد کے بیند مامنے، یہاں پر بھی وہی ہے چشم می دوزند یا پھر آپ چشم می دزدند، تو میں اس کو چشم می دزدند ہی پڑھتا ہوں۔ چشم می دزدند و آجا چشمنے، چشم آن باشد کے بیند مامنے، یہ آنکھیں چرا لیتے ہیں۔ اور آنکھیں چرانا کیا ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ان کی آنکھیں ہے ہی نہیں۔ اب یہ چرانے اور سی لینے کی بحث تو بعد میں کریں گے، اب اس کا جواب خود مولانا روم دے رہے ہیں کہ اب یہاں پر یہ لفظ استعمال کریں یا وہ لفظ استعمال کریں، دونوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو آنکھیں ہے ہی نہیں۔ چشم می دزدند و آنجا چشمنے، چشم آن باشد کے بیند مامنے، آنکھ تو وہ ہے جو اپنی ضرورت کی چیز کو دیکھے، اپنے پناہ کی جگہ کو، اپنے مامن کو، جہاں اس کو ٹھکانہ ملتا ہے اس کو دیکھے، جو چیز اس کو چاہیے اس کو دیکھے، اس کے لیے تو آنکھ ہے۔ آنکھ کا مقصد کیا ہے؟ کہ جو چیز اس آدمی کو چاہیے وہ اس کی طرف دیکھے۔ تو جو آنکھ اپنی چاہیے والی چیز دیکھ ہی نہیں سکتی تو اس کا مطلب آنکھیں ہے ہی نہیں۔ چون ز گورستاں پیمبر بازگشت، سوئے صدیقہ شدو ہم رازگشت۔ اب یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد، چونکہ آنکھ ہونے کے باوجود بعض لوگ نہیں دیکھ سکتے بعض چیزوں کو، اس کا ذکر کرتے ہوئے اب وہ واقعے کی طرف آپ پلٹ کر آ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان گئے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے لوٹے، چون ز گورستاں پیمبر بازگشت، وہ گورستان سے، قبرستان سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے، سوئے صدیقہ شدو ہم رازگشت، تو حضرت صدیقہ کے پاس، یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور آپ کے ہمراز بنے۔ آپ مکان میں تشریف لے گئے، ان کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ چشم صدیقہ چو بر رویش فتاد، پیش آمد دست بروے مینہاد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی نظر جب آپ کے چہرے پر پڑی، پیش آمد آگے آئی، دست بروے مینہاد، آپ کے اوپر، آپ کے جسم کے اوپر ہاتھ رکھا۔ بر امامہ، بر رخو، بر موئے او، بر گریباں او، برو بازوئے او۔ تو آپ قریب آ گئیں، قریب آپ کے امامے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا، پھر آپ کے چہرے پر ہاتھ لگایا دیکھا، پھر آپ کے بالوں کو ہاتھ لگا کے دیکھا، پھر آپ کے گریبان کو یعنی کہ آپ کے کالر کو ہاتھ لگا کر دیکھا، پھر جسم پر ہاتھ لگایا، پھر آپ کے بازوؤں پر، ہاتھوں پر ہاتھ لگایا، یعنی جسم کے مختلف حصوں پر آپ نے ہاتھ لگا کر ادھر ادھر ٹٹولا۔ گفت پیغمبر چمی جوئی شتاب، گفت باراں آمد امروز صحاب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا دیکھتی ہو؟ کبھی تم میرے امامے کو ہاتھ لگا کر دیکھتی ہو، کبھی بازو کو پکڑ کر دیکھتی ہو، کبھی سینے کو ہاتھ لگا کر دیکھتی ہو، یہ کیا کیا دیکھتی ہو؟ جلدی جلدی جلدی، آخر معاملہ کیا ہے؟ گفت باراں آمد امروز الصحاب، آسمان کے بادلوں سے آج بارش ہو رہی تھی۔ جام حایت می بجویم در طلب، تر نمی بینم ز باراں اے عجب۔ مجھے جستجو تھی کہ شاید آپ پانی میں بھیگ گئے ہوں گے، تو میں آپ کے کپڑے چھو کر دیکھتی ہوں، تعجب ہے، بارش ہو رہی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ بارش میں بھیگ رہے تھے، لیکن آپ کے جسم کا کوئی حصہ بھی بارش میں بھیگا ہوا نہیں ہے، نہ آپ کا امامہ بھیگا ہوا ہے، نہ آپ کا
قمیض بھیگا ہوا ہے نہ آپ کا کالر بھیگا ہوا ہے. یہ عجیب بات ہے. یہ ترنمی بینم سے بارہ، اے عجب، بارش ہونے کے بعد بھی بھیگا نہیں ہے. عجیب بات ہے یہ. گفت چے بر سر فگندی از ازار، گفت کردم آردائے تو خمار. تو آپ نے پوچھا کہ عائشہ تم نے سر کے اوپر کیا اوڑھا تھا؟ تم نے سر پہ کچھ اوڑھا تھا؟ کیا اوڑھا تھا؟ تو حضرت بی بی عائشہ نے عرض کیا گفت کردم آردائے تو خمار، تو میں نے آپ کی چادر پڑی ہوئی تھی، جب آپ کے باہر نکلے آپ قبرستان کی طرف جانے لگے تو آپ کی چادر میں نے سر پہ ڈال لی اور ڈال کر نکل گئی. دوپٹہ بنا لیا اس کو. خمار کہتے ہیں دوپٹہ، اوڑھنی، اس طرح کی چیز کو کہتے ہیں خمار. گفت بہرے آن نمود پاک جیب، چشم پاکت را خدا باران غیب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے پاک جیب، حضرت بی بی عائشہ سے خطاب کرتے ہوئے، اے پاک جیب، اے پاک دل خاتون، پیور باسمڈ ون لیڈی، یہی وجہ تھی تم نے جو میری ردا، میری چادر تم نے جو سر پر ڈال لی تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ غیب کی بارش دکھائی. وہ اصل بارش نہیں تھی جو تم نے دیکھی، وہ غیبی بارش تھی. اب غیبی بارش سے کپڑے کہاں بھیگیں گے؟ نیست آں باراں ازیں ابر شما، ہست ابر دیگر و دیگر سما. وہ بارش تمہارے اس ابر کی نہیں تھی، بلکہ وہ ابر بھی دوسرا تھا اور آسمان بھی دوسرا تھا. این چنی باراں ز ابر دیگرست، رحمت حق در نزولش مضمرست. اس طرح کی بارش دوسرے ابر کی ہوتی ہے جس کے نازل ہونے میں خدا کی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ ہر وقت ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتی. تم نے جو میری چادر اوڑھ لی تھی نا، اس کی وجہ سے وہ تم کو دکھائی دیا. یہ ہوتی ہے بارش جس کا ذکر مولانا روم یہاں پر فرمائیں، اور فرماتے ہیں کہ تم کو بھی چاہیے کہ اس بارش میں بھیگو. اب دکھائی نہیں دیتا ہے تو ایسی آنکھیں بناؤ. بشنو از قول سنائی در رموز، مانیے تا واقفائی برکنوز. اب پھر حکیم سنائی کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں حکیم سنائی کا بھی ایک شعر ہے، وہ میں تم کو شعر سناتا ہوں. سنو کیا معنی ہیں اس کے، کیا حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں، تاکہ تم بھی ان خزانوں سے واقف ہو جاؤ جو حکیم سنائی اور ہم واقف ہو چکے ہیں. تم کو بتایا جائے گا کہ کیا خزانے ہیں وہ. اب ان کا حکیم سنائی کا شعر آپ یہاں پر بیان کریں گے، اس کے بعد اس کی تشریح بھی کریں گے. گر تو بکشائی ز باطن دیدے، زود یابی سرمے بگزیدے. اگر تو باطن کی آنکھیں کھول لے گا، ظاہری آنکھ بند کر کے باطن کی آنکھ کھول لے گا، تو بہت جلد تجھے وہ پسندیدہ سرما حاصل ہو جائے گا جو تجھے ان چیزوں کو دکھانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک سرما ہے، جس کو لگانے کو مل گیا اسی کو دکھائی دے گا. تو آؤ اب میں حکیم سنائی کا وہ شعر تم کو سناتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں. اب حکیم سنائی کا شعر آپ یہاں پر بیان کرتے ہیں. آسماں ہاس در ولایت جاں، کار فرمائے آسمان جہاں، در رہ روح پست و بالا ہاست، کو ہائے بلند و دریا ہاست. روح کیا چیز ہے، روح کا آسمان کیا ہے، دنیا کے آسمان میں کیا ہو رہا ہے، اصلی آسمان میں کیا ہو رہا ہے، روح کے راستے میں کیا 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 ہے. جیسا دنیا میں پہاڑ دریا ہوتے ہیں نا، ویسے ہی روح کے راستے میں بھی بلندیاں، پستیاں، پہاڑ، دریا، یہ سب کیا 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 ہیں، یہ سب کچھ ہیں. اب یہ حکیم سنائی کہتے ہیں کہ روح کے جو بساط ہے اس کے اندر آسمان ہے جو دنیا کے آسمان کے نیچے ہے. روح کے آسمان میں، روح کی گیلیکسی میں جو سورج ہے، جو آسمان ہے، وہ اصل میں اسی آسمان کے نیچے چھپا ہوا ہے. حاصل کرنا ہے تو اسی دنیا میں حاصل کرنا ہوگا. روح کی ترقی حاصل کرنا ہے، روحانی مراتب حاصل کرنا ہے تو عالم روحانیت میں حاصل نہیں کر سکتے، یہیں پر حاصل کرنا پڑے گا اسی دنیا میں. اور آپ کہتے ہیں کہ روح کے راستے میں پستیاں بھی ہیں، ڈاؤن فالز بھی ہیں اور بلندیاں بھی ہیں.
اونچے پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، تو پستیاں کیا ہیں، بلندیاں کیا ہیں، پہاڑ کیا ہیں، دریا کیا ہیں جن کو ہم کو عبور کرتے ہوئے جانا ہے، اس کی تشریح یہ حکیم سنائی کے اس شعر کی تشریح مولانا روم فرمائیں گے، اور اس کو ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔